वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकानी यौमल तकल जमान वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। और ये जो ज़िक्र है ग़ज़वा बद्र का, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इतनी कसरत के साथ किया है कि किसी और जंग का इतना जिक्र नहीं है। और आप भी जब जंगों की बात आती है, ग़ज़वात की बात आती है, तो जितना जिक्र और जितनी बात ग़ज़वा बद्र की सुनते हैं उतनी आप किसी और की कम सुनते हैं। तो इसकी वजह क्या है? बाकी भी जंगें हुई हैं, लेकिन इस जंग को अल्लाह ने यौमुल फुरकान कहा है। और जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, यह सूरह अनफाल है और ये पारा नंबर 10 की पहली आयत है। और सूरह अनफाल में इस आयत का जो नंबर है वो 41 है। तो इसमें अल्लाह ताला ने बद्र के दिन को यौमुल फुरकान कहा। फुरकान कहते हैं जो हक और बातिल में फर्क कर दे, यानी वो दिन जिसने हक और बातिल को अलग अलग कर दिया, यानी हक वाज़े नजर आने लगा और बातिल भी सबको वाज़े नजर आने लगा। हत्ता के जो बातिल पर थे, यानी जो कुफ्र पर थे, उनको भी उस दिन पता चल गया कि हम गलत हैं और हक मुस्तफ़ा और उसके गुलामों के साथ है। सुभान अल्लाह। ये बात आज हमने कुरान मजीद से फिर मुस्तफ़ा के फरामीन से देखनी है कि इस दिन को हक और बातिल में फर्क करने वाला, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इस दिन अल्लाह ने दुनिया को दिखाया कि हक क्या होता है और बातिल क्या होता है। और एक ही जंग है ग़ज़वा बद्र। अब कुरान मजीद का भी एक नाम फुरकान है। कुरान को फुरकान क्यों कहते हैं? कि ये भी हक और बातिल में फर्क कर देता है। 1400 साल हो गए इस किताब के अंदर ना कोई तब्दीली आई ना आ सकती है। 1400 साल से जो बच्चा इसको याद करना चाहता है पूरी किताब को याद भी कर लेता है और वो हमेशा पढ़ता भी रहता है, लोग सुनते भी रहते हैं। दुनिया की कोई भी और किताब बंदा जुबानी याद करके उसको फिर याद रख नहीं सकता, याद करता है पिछला भूलता चला जाता है। लेकिन कुरान ऐसी किताब है जो कि फुरकान है, ये हक की दलील है। जो इसको पढ़ता है याद करता है, याद करना भी आसान होता है और याद रखना भी आसान रहता है। अब ये चूंकि हक और बातिल की पहचान है कुरान, तो इसी तरह ये जो बद्र का दिन है, अल्लाह कहता है ये भी हक और बातिल की पहचान का दिन है। ये एक ही जंग, अगर इस पे गौर करें तो इस एक ही ग़ज़वा के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बहुत सारी गवाहियां, इसके अंदर दलाइल और बराहीन और निशानियां मौजूद हैं। एक ही जंग के अंदर आका की सदाकत की निशानियां हैं, दीन हक की सदाकत की निशानियां हैं, अल्लाह के होने की और अल्लाह की मदद और नुसरत की निशानियां हैं। वो सारी अल्लाह ताला ने दिखाई हैं। सबसे पहली निशानी जो उस दिन सहाबा कराम को नजर आई हक और बातिल में फर्क, चूंकि ये तादाद में तो थोड़े थे और वो 1000 तकरीबन है और ये तकरीबन 313। तो 313 का 1000 से कभी तारीख में मुकाबला नहीं हुआ, बराबर भी नहीं है, आधे भी नहीं है। 500 होते फिर आधे बनते, चलो 1 से 2 लड़ते। ये तो 1 के मुकाबले में 3 के मुकाबले में 1 जा रहे थे, जाहिरन तादाद बहुत कम। चले 1 के मुकाबले में, ये 1 के मुकाबले में उधर से 3 आ रहे हैं, तो चले इनके पास असला ज्यादा होता। अगली बात ये कि असला भी कोई नहीं था, घोड़े टोटल कोई 8-10 घोड़े थे, चंद तलवारें थी, चंद नेज़े थे, यानी असला भी कम है, तादाद भी कम है। उधर तादाद भी ज्यादा और हर बंदे के पास असला भी है, वो बहुत बड़ी तैयारी के साथ है। अगर ज़ाहिरी निगाह से देखे तो ये एक तरफा मुकाबला नजर आता है कि इधर किल्लत में भी है, तादाद भी थोड़ी, असला भी कम, और उधर तादाद भी ज्यादा, असला भी ज्यादा। तो जाहिरन तो यही नजर आता है कि जीत उनकी होगी। लेकिन जब ये 313 निकले और बद्र के मकाम पे पहुंचे तो अल्लाह ने पहले दिन ही हक की निशानियां इनको दिखाना शुरू कर दी थी और वो हक खोल के अल्लाह ने इनके सामने रखा ताकि इनको हक पे होने में किसी किस्म का कोई शक और शिबा न रहे। पहला काम क्या हुआ
قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ ہوا کہ جہاں مسلمانوں کا ٹھکانہ تھا، جہاں رہتے تھے، کیونکہ کافر پہلے پہنچ گئے، انہوں نے آ کے اچھی جگہ پہ قبضہ کر لیا، یعنی اونچی جگہ جو تھی اور پکی جو جگہ تھی اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، جس پہ پکی جگہ پہ گھوڑے آرام سے دوڑ بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، اور جہاں پانی تھا اس پانی پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اب اہل ایمان بعد میں پہنچے، اب یہاں یہ ہے وہاں پہ اترائی ہے اور پھر نیچے ساری ریت ہے، اور ریت پہ گھوڑوں کو چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ظاہراً تعداد بھی تھوڑی ہے، جگہ بھی ان کو وہ ملی جو مناسب نہیں تھی، اونچی جگہ پہ وہ پانی انہی کے پاس، تو اب مسلمانوں کو ظاہراً نظر یہ آ رہا تھا کہ اب جگہ بھی ٹھیک نہیں ملی، کہ شکست نہ ہو جائے، تو اللہ نے پہلا کام کیا کیا کہ بدر کے دن اللہ نے پہلے ٹائم بارش برسا دی۔ جب بارش برسی تو کیا ہوا، پانی اوپر سے نیچے کی طرف آیا، سارا پانی مسلمانوں کے پاس جمع ہو گیا، اور ریت کے اوپر پانی پڑے تو پکی ہو جاتی ہے، گھوڑوں کو چلنا آسان ہو گیا۔ اب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اللہ نے یہ یوم الفرقان جو ہے حق دکھانا تھا، بھی حق تمہارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں۔ انہوں نے پانی روکا ہے، اللہ نے پانی خود بھیج دیا تمہارے پاس۔ انہوں نے اچھی جگہ نہیں دی، اللہ نے پانی برسا کر اس جگہ کو پکا کر دیا، اب گھوڑے کو چلنے میں آسانی ہو گئی۔ یہ پہلی نشانی دکھائی حق کی، یوم الفرقان کی، کہ پانی برسا دیا اللہ نے۔ اور پھر کیا ہوا کہ عام طور پہ جب صبح جنگ ہونی اور تعداد بھی تھوڑی ہو تو نیند نہیں آتی کہ صبح پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ادھر اللہ نے کیا کیا، اذ یغشیکم النعاس، اللہ نے رات کو سب کو نیند دے دی، سلا دیا، سارے سو جاؤ۔ ابھی صبح جنگ ہونی ہے، تعداد تھوڑی ہے، اسلحہ کم ہے، کس کو نیند آنی تھی، لیکن اللہ نے سلا دیا، ابھی سو لے تاکہ صبح تازہ دم ہو کے کافروں سے لڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود انتظام کرتا جا رہا ہے۔ اب آگے پھر کیا ہوا، اب دیکھیں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت کی نشانیوں میں ایک اور بات، کیونکہ تعداد ان کی زیادہ تھی، ہر کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے 1000 تھے، لیکن سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے اللہ نے اہل ایمان کو کیا دکھایا، اگلا جو فرق ہے حق اور باطل کا، فرمایا تقلیل المشرکین فی اعین المسلمین، اللہ نے مسلمانوں کی نگاہوں میں کافروں کی تعداد کو کم کر دیا۔ یعنی پہلے یہی سن رہے تھے کہ زیادہ ہیں، 1000 آ رہے ہیں، اور جب صبح ہوئی اور سامنے آمنا سامنا ہوا، اللہ نے کیا دکھایا کہ کافروں کی تعداد تھوڑی تھی، مسلمانوں کی تعداد ان سے زیادہ نظر آ رہی تھی۔ اب یہ اگلا اللہ تعالیٰ نے حق کی نشانی دکھائی فرقان کے نام پر۔ پھر آگے کیا ہوا، فرشتوں کی آمد ہوئی، دوران جنگ فرشتے اترے، اور صحابی کہتے ہیں کہ ابھی ہم تلوار اٹھا کے دشمن کی طرف جانے ہی لگے تھے، ہم نے دیکھا کہ دشمن کی گردن پہلے جدا ہو گئی۔ اب جب یہ نشانیاں آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر ایمان تو پختہ ہونا ہی تھا، تو یہ اللہ نے یوم الفرقان کہا، حق والوں کو حق دکھایا، اکیلے نہیں ہو، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، فرشتے تمہارے ساتھ ہیں۔ اور فرشتوں کا اللہ تعالی نے جب ذکر کیا، اب دیکھیں اللہ نے وعدہ کیا تھا 1000 فرشتوں کا، قرآن مجید میں سورہ انفال کو پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ ہے میرا 1000 فرشتے کا، کہ میں 1000 فرشتہ بھیجوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، تو جب تم دعا مانگ رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے 1000 فرشتہ بھیجنے کا وعدہ کیا۔ تو اللہ کی طرف سے جب وعدہ آ گیا کہ میں نے 1000 فرشتہ بھیجنا ہے، تو اب 313 تو خود تھے اہل ایمان، تو 1000 فرشتہ اللہ کی طرف سے آنے کا اعلان ہو گیا، تو دلوں کو تسلی ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی، بھی ہم اکیلے نہیں، بھی اللہ نے بھی 1000 بھیجا ہے۔ اب 1000 کی بات اللہ نے کر دی، اور جب آقا نے بتایا اللہ کا یہ وعدہ ہے 1000 بھیجے گا، ابھی بھی بعض صحابہ کے دلوں میں کچھ پریشانی تھی، شاید 1000 تھوڑے ہیں، ابھی ان کے دل میں خیال ہی آیا تھا، تو آقا نے ساتھ ہی فرما دیا استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ سورہ آل عمران میں پھر اللہ نے یہ واقعہ بتایا، تو آیت نمبر 124 ہے، فرمایا کہ جب آقا نے دیکھا 1000 کا سن کر میرے غلام ابھی تک دل میں پریشانی ہے، فرمایا کہ اگر 3000 فرشتے آ جائیں تو کہ کافی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب غلاموں کو اور حوصلہ ملا، پہلے 1000 تھے، اب کتنے ہو گئے 3000۔
جب آقا نے 3000 کا بتایا ابھی بھی بعض کے دلوں میں تھوڑی پریشانی تھی کہ 3000 وہ ہیں 313 ہم ہوں گے کچھ اور بھی ہو جائیں. جب آقا نے دلوں کا حال دیکھا ساتھ ہی آقا نے فرمایا بلا ان تصبروا او تتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اگر تم ہمت کے ساتھ رہو صبر کے ساتھ رہو تقوی کے ساتھ رہو تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے بھیجنے کا بھی اعلان کر رہا ہے. اللہ نے خود 1000 کا کہا تھا. یہ جو آگے 3000 اور 5000 ہے یہ مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے فرمایا ہے. اللہ کو پتا تھا میں نے 1000 کا کہا ہے. جب مصطفیٰ نے 3000 بولے اللہ نے نہیں روکا اے حبیب میں نے تو 1000 کا کہا تھا 3 کیوں کہہ رہے ہیں. اور جب آقا نے دیکھا ابھی 3 کا بھی خوش نہیں ہے میرے غلام آقا نے فوراً بات بدلی 5 کافی ہیں. اور جب 5000 کا سن لیا اب ادھر ٹوٹل 1000 ادھر 313 خود اور 5000 فرشتے کا اب تو پھر جیت ہی جیت ہے. تو اب یہ نشانی تھی یوم الفرقان کی کہ حق اور باطل اللہ نے دکھانا تھا. اب یہ فرشتوں کی آمد ہوئی اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تقلیل المشرکین فی اعین المسلمین ان کی تعداد کو اللہ نے کم کر کے دکھایا. مسلمان ان کو دیکھتے وہ تھوڑے لگتے تھے تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے. پھر آگے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے یا اسی دن دوران جنگ سے تھوڑی دیر پہلے دونوں طرح کی روایت موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں کچھ نشان لگائے گول دائرے لگائے اور گول دائرے لگا کر نشان لگا کر آقا فرماتے جاتے ھذا مصرع فلان ھذا مصرع فلان. آقا فرماتے یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے یہ فلاں کے مرنے کی جگہ یہ فلاں کے مرنے کی جگہ. جب آقا نے غلاموں کو یہ پہلے بتا دیا تو ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا کہ مصطفیٰ نے جو بتا دیا ہے اب یہ ہو کے رہنا ہے کہ کل فلاں فلاں نے ضرور مرنا ہے. جب وہ مریں گے تو فتح ہماری ہوگی. تو یہ اس طرح حق اور باطل کو الگ الگ کرتا ہے یہ دن اور یہ جنگ. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خبریں دی تھیں مکی زندگی میں. اب ان خبروں کے ظہور کا وقت آ چکا تھا. ان میں ایک خبر یہ بھی تھی میرے آقا نے ایک بہت بڑا سرپنچ تھا ابو جہل کے ٹولے کا اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط. اب یہ سرپنچ تھا یعنی کہ بڑا اس کا کرتا دھرتا تھا ابو جہل کے ٹولے کا. اس کو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ان وجدتو کا خارجن جبال مکہ تک قتلتو کا صبرن. آقا نے فرمایا تھا اگر میں نے تجھے مکے کے باہر پہاڑوں میں دیکھا تو پھر میں تجھے قتل کر دوں گا. تو آج مکے سے باہر سے آقا اور وہ بھی آیا ہوا تھا. اب اہل ایمان نے دیکھنا تھا اب مصطفیٰ کے ہاتھوں سے یہ بچ کے جاتا ہے یا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے قتل ہوتا ہے. اب وہ بھی قتل ہوا. اب یہ بھی تصدیق ہو گئی جو مصطفیٰ نے بتایا تھا وہ ہو گیا اور اس خبر کی تصدیق اس دن ہونی تھی. پھر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ابھی چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا بدر کے موقع پہ 2 ہجری تھی یہ تو یہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے. جنگ ہو گئی یہ گرفتار ہو گئے اور گرفتاری کی حالت میں آقا کی خدمت میں سارے پیش ہوئے قیدی تو یہ بھی قیدیوں میں آ گئے. تو پھر قیدیوں کو آزاد کرنے کا اسلام نے ایک طریقہ دیا تھا کہ فدیہ دینا ہے. ایک خاص مقدار تھی رقم تھی کہ یہ فدیہ دو تو تمہیں آزاد کر دیں گے. تو حضرت عباس بن عبد المطلب یہ کہنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں تو پہلے ہی گھر میں میرے کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے تو ویسے ہی چھوڑ دیں. گھر میں کچھ نہیں ہے میں کیا فدیہ دوں گا مجھے تو ویسے ہی چھوڑ دیں. تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے مجھے ویسے ہی چھوڑ دیں تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا اے میرے چچا جب آپ گھر سے نکل رہے تھے تو آپ نے میری چچی ام فضل سے ایک بات کی تھی. اب آقا مدینے میں ہیں وہ مکے سے نکلے اور جب گھر سے نکل رہے تھے عباس بن عبد المطلب تو ان کے پاس صرف ان کی زوجہ تھی ام فضل اور تو تھا ہی کوئی نہیں. تو جو بات اکیلے میں اپنی زوجہ سے کی اب مصطفیٰ وہ بتا رہے تھے. یہ یوم الفرقان ہے. حق نظر آنے لگا ان کو بھی جو کفر کی طرف سے آئے تھے اہل ایمان کو بھی جو دین کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے تھے ان کو اللہ نے دکھا دیا حق ادھر ہے ان کو اللہ نے بتا دیا حق ادھر ہے. تو وہ بات جو اکیلے میں کی تھی اپنی زوجہ سے آقا نے فرمایا اے میرے چچا آپ تو کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو لیکن جب آپ آ رہے تھے اس جنگ کے لیے تو آتے ہوئے آپ نے میری چچی کو ایک سونے کی اینٹ دی تھی اور یہ اینٹ دیتے ہوئے کہا تھا
کہ میری زوجہ اگر میں واپس آ گیا جنگ سے زندہ تو واپس لے لوں گا اینٹ یہ، اگر نہ آ سکا اس جنگ میں مر گیا تو پھر یہ اینٹ میری اولاد کی اس سے پرورش کر لینا۔ تو جب آقا نے یہ فرمایا تو یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ تو سوچنے لگے میں نے تو وہ اینٹ پردے میں دی تھی، ساتھ اور کوئی نہیں تھا، مصطفیٰ مدینے میں، تو جو بات میں نے مکے میں کہی مصطفیٰ کو مدینے میں خبر ہو گئی۔ اس طرح ان کے دل میں جتنے اشکال تھے، جتنے توہمات تھے، شک تھا نبوت مصطفیٰ کے بارے میں، وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے پھر وہیں پہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھ کس طرح حق واضح ہوتا جا رہا ہے اس ایک جنگ کے ذریعے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ یوم الفرقان ہے، حق اور باطل کے واضح کر دینے کا دن ہے۔ پھر جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں کو چونکہ فتح ہوئی تو جو بڑے بڑے سردار تھے کافروں کے وہ مرے پڑے تھے، صحابہ کرام اور میرے آقا کے حکم پر وہ کافروں کو اٹھا کر بدر کے کنویں میں پھینکتے جا رہے تھے۔ 70 کافر مارے گئے تھے، کافی سارے گرفتار بھی ہوئے۔ تو جو مر چکے تھے ان کو اٹھا کے بدر کے کنویں میں میرے آقا پھینکتے جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ پھینکتے جا رہے تھے ان کے لاشیں، اور ان کو پھینک کر میرے آقا ایک قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے ساتھ، فرمایا انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فرمایا کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے پا لیا، وہ پورا ہو گیا، حق ثابت ہو گیا۔ پھر ان سے فرمایا جو مرے پڑے تھے یا جو قید میں تھے، فرمایا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی اپنے خداؤں کے جو تمہارے ساتھ وعدے تھے، جو تم کہتے تھے کہ ہمارے خدا ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بت ہمارے ساتھ ہیں، جن کو تم پوجتے تھے، کیا انہوں نے بھی تمہارا ساتھ دیا ہے؟ کیا انہوں نے بھی تمہارا اپنا وعدہ پورا کیا؟ کہ ہمارے رب نے تو ہمارا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے بھی بھیج دیے فرشتے مدد کے لیے، تم نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیے، مدد بھی دیکھ لی، تو اب ہمارے وعدے تو پورے ہو گئے۔ تم جو کہتے تھے کہ تمہارے خدا ہے، تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری مدد کریں گے، بتاؤ اب تم سچ کہتے تھے یا ہم سچ کہتے ہیں؟ اب اس دن ثابت ہو گیا کہ کافر جھوٹے تھے، مصطفیٰ سچے ہیں، مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے، اللہ مصطفیٰ کی مدد کرنے والا ہے۔ تو اس دن یہ بھی پتا چل گیا کہ جو بت ہیں یہ مدد کے لیے نہیں آتے، مدد کے لیے خدا اور اس کی بارگاہ سے فرشتے آتے ہیں۔ اب یہ کافروں کو میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا ہمارے رب نے کس طرح ہماری مدد کی۔ تو اب یہ اس طرح یہ جو بدر کا دن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا کہ ایک ہی جنگ میں بہت ساری نشانیاں مصطفیٰ کی صداقت کی اور دین کی صداقت کی اور اللہ کی بارگاہ سے مدد و نصرت کی ایک ہی دن میں نظر آتی ہیں۔ پھر چونکہ یہ بڑا مشکل موقع تھا بدر کا، اور چونکہ جنگ پہلی تھی، بعد میں جنگیں ہوتی رہیں، لیکن اس پہلے موقع پہ چونکہ ہر مقام پر جو پہلا قطرہ یا پہلا فرد ہوتا ہے کسی حوالے سے اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ تو جب یہ 313 نکل رہے تھے تو حالات کیا تھے؟ ظاہری حالات تو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، لیکن اہل ایمان جو مصطفیٰ کے ساتھ نکل رہے تھے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مصطفیٰ کا ساتھ دینے میں، حالانکہ فرشتوں کی آمد بھی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جب میرے آقا بدر کے مقام پر تھی تو اس مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ میرے آقا کو پتا تھا یہ جو میرے ساتھ مہاجر آئے ہیں مکے سے وہ تو میرے ساتھ ہی ہیں۔ اب مسئلہ تھا انصار کا جو مدینے کے رہنے والے تھے۔ آقا کے دل میں خیال آیا کیا یہ انصاری بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے، اور ساتھ دیں گے تو کتنا ساتھ دیں گے؟ اب یہ سوال تھا ذہن میں، تو میرے آقا نے خطاب فرمایا جنگ سے پہلے اپنے غلاموں کا جو حوصلہ تھا وہ دیکھنے کے لیے۔ آقا نے فرمایا بتاؤ کیا کرنا ہے، کیا کرو گے بدر کے میدان میں؟ تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی اچھی تقریر فرمائی۔ اس تقریر کا ذکر سیرت کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہ تقریر کر کے بیٹھے، پھر آقا نے فرمایا بتاؤ کیا کرو گے؟ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی بڑی اچھی تقریر فرمائی، آقا نے اس کو پسند فرمایا۔ لیکن ابھی میرے آقا چاہتے تھے کہ کوئی مدینے والوں میں سے اٹھے جو بتائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آقا چاہتے انصار میں سے کوئی اٹھے، تو جب آقا نے بار بار فرمایا بتاؤ کیا کرنا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے، اور مکی صحابی جو ساتھ آئے تھے مہاجر پوچھتے جاتے بتاتے جاتے، اور آقا اس پہ اتنے خوش نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں؟ فرمایا وہ تو میرے ساتھ آئی ہے، انہوں نے تو آنا ہی تھا، اب سوال ہے کہ مدینے کے لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ جب میرے آقا نے بار بار فرمایا
تو پھر انصاری صحابی ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انصار میں ان کا وہ مقام ہے جو مہاجرین میں صدیق اکبر کا مقام ہے. جیسے صدیق اکبر کے پیچھے کل صحابہ چلنے والے تھے, آغاز میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوئے تھے, مدینہ میں حضرت مقداد کا وہ مقام تھا. اب یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے اور کہا آقا لگتا ہے کہ آپ ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہیں. فرمایا ہاں تمہارا پوچھنا ہے. تو کھڑے ہوئے کہنے لگے واللہ ما نقول لکا کما قالا قوم موسیٰ نے موسیٰ. عرض کیا آقا اللہ کی قسم ہم وہ بات نہیں کہیں گے آپ سے جو قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کی تھی. قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا چلو لڑنا ہے فرعون سے, تو قوم کیا کہتی تھی اذهب انت وربک فقاتلا, اے موسیٰ تو جا تیرا رب جائے جاؤ لڑو. انا ہاہنا قاعدون, ہمیں تو بیٹھے ہوئے کھانے پینے کی عادت ہو گئی ہے, ہم نے نہیں چلنا. وہ کہتے تھے تو جا تیرا رب جائے ہم نے نہیں لڑنا. تو یہ صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا آقا ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کو ان کی قوم نے کہا تھا. تو پھر ہم کیا کہیں گے ولیکن اذهب انت وربک فقاتلا, بلکہ آپ بھی چلیں آپ کا رب بھی چلے. انا معکما مقاتلون, ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے لڑائی کریں گے لڑیں گے. کب ان یمینک و شمالک و بین یدیک و خلفک, آقا آپ کے آگے بھی لڑیں گے آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے آپ کے دائیں بھی کھڑیں گے آپ کے بائیں بھی کھڑیں گے جب تک انصار میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے آقا آپ تک کوئی دشمن کبھی آ ہی نہیں سکتا. جب آقا نے یہ تقریر سنی انصار کی طرف سے, حدیث پاک میں آتا ہے مصطفیٰ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. پھر اسی طرح ایک اور صحابی کھڑے ہوئے انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا نے فرمایا بولو کیا کرنا ہے. اب یہ جو حدیث پہلے آپ کو بتائی ہے یہ سبل الہدی والرشاد اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 26 پر وہ ساری تقریر ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے میرے آقا نے جب فرمایا تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے فقام سعد بن معاذ فقام سعد بن عبادہ یہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال ایجانا ترید یا رسول اللہ, عرض کیا آقا لگتا ہے آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں. فرمایا ہاں. تو یہ صحابی کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ, آقا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ صحابی کہتے ہیں یہ انصاری صحابی تھے, ان کا بھی بڑا نام تھا صحابہ کرام میں. کہنے لگے لو امرتنا ان نخیدها البحر لاخذناها, عرض کیا آقا پہاڑوں میں خشکیوں میں لڑنا تو کیا لڑنا ہے, یہاں تو ہر کوئی لڑتا پھرتا ہے, اگر آپ حکم دیں تو ہم گھوڑوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگا دیں. پھر کہتے ہیں لو ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد لفعلنا, عرض کیا آقا قریب قریب لڑنا تو کیا لڑنا ہے, ہم وہاں بھی چلے جائیں گے لڑنے آپ کے لیے اگر آپ حکم دیں جو زمین کا سب سے آخری کنارہ ہے جس کے بعد زمین بھی ختم ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کا یہ ولولہ تھا, یہ جوش تھا لڑائی سے پہلے, جنگ سے پہلے. اب یہ وجہ ہے جب اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا, ان کے جذبوں کو دیکھا اور ان کے اس جرأت و بہادری کو دیکھا, تو اب اللہ نے بھی بدر والوں کے لیے وہ انعام دیے جو دنیا میں کسی اور کو ملے ہی نہیں ہیں اور نہ بعد میں کبھی مل سکتے ہیں. اب یہ میں نے آپ کو بدر والوں کا ایک حوصلہ اس کی ایک تھوڑی سی ایک جھلک دکھائی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو اہل بدر کو باقیوں سے الگ جو مقام دیا اس پہ ایک دو روایتیں سن لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے اور کتاب المغازی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3992. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جا جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن جبریل آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے عرض کیا, ایک سوال کیا, عرض کیا آقا ما تعدون اہل بدر فیکم, آقا آپ کی جو صحابہ کی جماعت ہے تو آپ اپنی صحابہ کی جماعت میں بدری صحابیوں کو کیسے دیکھتے ہیں. یعنی واقعہ بدر کے بعد, جنگ بدر کے بعد میں جبریل آئے ایک دن اور آ کے سوال کیا آقا اہل بدر میں جو بدر کے موقع پہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے, اب تو آپ کے صحابہ ہزاروں میں ہیں, اس وقت تو 313 تھے, تو آقا آپ اپنے صحابہ کی جماعت میں ان کو کیسے دیکھتے ہیں, ان کا مقام کیا ہے. تو آقا فرماتے ہیں من افضل المسلمین, فرمایا کہ مسلمانوں میں بدری صحابی سب سے افضل ہیں.
تو جب یہ سنا جبریل نے، تو اگلا جبریل کا جملہ سنیں، تو جبریل نے کہا وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، عرض کیا آقا ہاں واقعی غزوہ بدر نے، جنگ بدر نے بڑی فضیلت دی، بڑا فیض دیا سب کو، اور یہی حال ہمارا ہے کہ جو فرشتہ بدر کے دن مسلمانوں کی مدد کے لیے اترا تھا اسے بھی فرشتوں کی دنیا میں سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ انسانوں میں آپ کے صحابیوں میں یہ اعلیٰ ہے جو بدر میں تھے، تو فرشتوں میں ہم اعلیٰ ہیں جو 5000 اترے تھے۔ تو اللہ کے تو اربوں خربوں فرشتے ہیں، کہ ان فرشتوں میں ان کو الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ بدر کی شان ہے اس جنگ کی۔ اس پر ایک اور حدیث پاک جو صحیح بخاری میں حدیث تھی، ایک اور حدیث ہے جو امام طبرانی نے موجم کے اندر بیان کی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، تو اس سے آپ کو بدر والوں کا مقام سمجھ آئے گا۔ لوگ تو مصطفیٰ کی مثل بنتے پھرتے ہیں، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بدر والوں کی مثل کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، انسانوں میں بدر والوں کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اب سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کا دن تھا، ابھی جنگ ہونی تھی، رات جو تھی نا، رات صبح جنگ ہونی تھی، تو میرے آقا نے اپنے غلاموں سے کیا فرمایا کہ جو تم 313 آئے بیٹھے ہو نا، تو میں بتاؤں تمہارا مقام کیا ہے، تاکہ صبح لڑتے ہوئے حوصلہ ہو، ایمان میں قوت آ جائے، یقین پختہ ہو جائے۔ اب آقا نے اس رات، صبح جنگ ہونی ہے، اس رات آقا فرما رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یوم بدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، بدر کے موقع پہ فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، آقا فرماتے میری جان ہے، فرمایا لو ان مولودا ولد فی فقہ 40 سنہ من اہل الدین، فرمایا کہ عام طور پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے اس کا بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن، پھر جوانی، اور پھر جوانی گزرتی ہے، تو بندہ 40 سال کی عمر میں جب پہنچتا ہے تو نیک ہو تو نیکی اس کی کمال پہ پہنچ چکی ہوتی ہے۔ پہلے 15 سال، 20 سال، 25 سال جوانی کے ایام وہ بندہ ادھر ادھر گزارتا رہتا ہے، لیکن جب 30 سال سے آگے زندگی گزرنے لگتی ہے، جب 40 سال کے عدد میں آتا ہے تو بندہ ایک خاص سٹیج پہ آ چکا ہوتا ہے، پھر وہ اس کا سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے تھنکنگ بدل جاتی ہے، اس کے مقاصد بدل جاتے ہیں جب 40 سال میں آتا ہے۔ تو عام طور پہ 40 سال کی عمر میں جب بندہ پہنچتا ہے تو اس وقت اس کی نیکی، اس کا تقویٰ جوبن پہ ہوتا ہے، کمال پہ ہوتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں بندہ نیکی میں، تقویٰ میں جوبن اور عروج پہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو اور 40 سال کی عمر میں جو تقویٰ انسان کو ملتا ہے، جو نیکی کا عروج ملتا ہے، اسے پیدا ہوتے ہی مل جائے۔ بچہ پیدا ہو اور اسے 40 سال کے بعد جو نیکی اور تقویٰ اور اطاعت الہی کا نور جو بندے کو ملتا ہے، اس بچے کو پیدا ہوتے ہی مل جائے، اور وہ بچہ پہلے دن سے ہی نیکی اس کی کمال پہ، عروج پہ، اور وہ نیکی میں اور بڑھتا جائے اور بڑھتا جائے اور بڑھتا جائے کہ یعمل بطاعت اللہ تعالی کلھا، ہر نیکی وہ کرے، ویجتنب المعاصی کلھا، ہر برائی سے بچے۔ پہلے دن ہی 40 سال والی عمر والا تقویٰ اس کو ملے، پھر ہر نیکی کو وہ کرتا جائے اور ہر برائی سے بچتا بھی جائے، حتیٰ کہ الی ان یرد الی ارذل العمر، حتیٰ کہ نیکی کرتے کرتے نیکی کرنے کی رفتار میں کمی نہ آئے، نیکی پہلے سے بڑھتی جائے اور بڑھتے بڑھتے اس عمر کو پہنچے کہ بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، اور اس سارے وقت میں نہ وہ بھٹکا، نہ وہ بہکا، نہ گمراہ ہوا، پیدائش سے لے کر وفات تک نیکی نیکی کرتا رہا۔ تو آقا فرماتے ہیں لم یبلغ احدکم ہذہ اللیلہ، اگر وہ بندہ عمر بھر یہ نیکی کرتا رہا، اس کی ساری نیکی مل کے بھی تمہاری آج کی اس رات کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہو، آقا نے کیسے سمجھایا، پیدا ہوتا ہی تقویٰ اس کا 40 سال والی عمر والا ہو، پھر عمر بھر نیکی بھی کی، برائی سے بھی بچا، اور ہر نیکی کو اپنایا، اور مرتے دم تک گمراہ بھی نہیں ہوا، بھٹکا بھی نہیں، تقویٰ بھی محفوظ رکھا، تو وہ ساری نیکیاں ایک طرف
اور اہل بدر تمہاری ایک رات جو آج یہاں گزار رہے ہو اور صبح تم نے لڑنا ہے، یہ ایک طرف ہو تو کوئی بندہ تمہاری ایک رات کی نیکی کو بھی نہیں پا سکتا۔ اب ایک رات کی نیکی ان کی نہیں پا سکتے بدر والوں کی، تو پھر بدر والوں کی پوری زندگی کی نیکیوں کو کون پڑھ سکتا ہے؟ اب دو روایتیں، اب تیسری بھی سن لیں اس پہ، پھر میں اگلے خاص ایک بات کی طرف آتا ہوں۔ اب پھر صحیح بخاری کتاب المغازی میں حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3983۔ آج ہم کیوں بدر والوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھیں تو صحیح مصطفیٰ کی امت میں ان کا مقام کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں لعل اللہ اطلع الی اہل بدر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدر والوں کے حالات کو پہلے سے ہی جانتا ہے کہ اب جو بدر میں گئے، بدر میں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کون جا رہا ہے اور انہوں نے مرتے دم تک پھر کرنا کیا ہے۔ اللہ تو ہر ایک سے واقف تھا، پھر اللہ تعالیٰ بدر والوں کے حالات سے پہلے ہی واقف تھا۔ تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اللہ نے فرمایا اے بدر والو تمہاری مرضی، آج کے بعد جو چاہو کرو، میں نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ اب یہ جملہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، جو چاہو کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اعملوا ما شئتم، اے بدر والو آج کے بعد تم جو چاہے کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو اب ان کی ذات کے حوالے سے کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا جن کو رب بخشنے کا اعلان کر دے۔ تو یہ تین روایات میں نے آپ کو بتائی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بدر والوں کا مقام مصطفیٰ کی امت میں کیا ہے۔ اب ایک بڑا خاص واقعہ ہے جو دوران جنگ پیش آیا، اور یہ یوم الفرقان پہ ایک اور بڑی دلیل ہے۔ ایک شخص ہے، ان کا نام ہے حضرت صائب بن ابی حبیش، یہ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ سیرت کی بڑی اہم کتاب ہے سبل الہدا والرشاد، اس کا صفحہ نمبر 41 ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت صائب بن ابی حبیش یہ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے لیکن گرفتار ہو گئے، واپس نہیں جا سکے۔ تو جب یہ گرفتار ہوئے تو اب یہ اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ اب اس سے دیکھیں گے کہ بدر یوم الفرقان کیسے ہے۔ یہ کہتے ہیں واللہ ما اثرنی احد من الناس، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے لوگوں میں سے کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں مجھے انسانوں میں سے کسی نے گرفتار نہیں کیا، تو پھر کسی نے گرفتار کیا اس کو؟ یہ بات بڑی خاص ہے۔ کہتا ہے مجھے کسی بندے نے گرفتار نہیں کیا۔ فیقال، تو اسے پوچھا جاتا فمن، پھر بتا تو نے خود کو رسیاں خود باندھی ہیں، کیا کرتا رہا ہے؟ جب لوگوں میں سے کسی نے تجھے گرفتار نہیں کیا، انسانوں میں سے کسی نے گرفتار نہیں کیا، خود کو خود رسیاں باندھی تھی، خود گرفتار ہو گئے تھے۔ اب یہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ لما انہزمت قریش انہزمت معها، کہتے جب جنگ ختم ہوئی، مسلمان کو فتح مل گئی، قریش شکست کھا گئے، جو مر گئے، جو بچ گئے وہ بھاگنے لگے۔ کہتا ہے میں بھی بھاگنے والوں میں سے تھا، بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ فیدرکنی رجل ابیض طویل، کہتے اچانک مجھے ایک بہت سفید رنگت کے شخص نے، جو جس کا قد بھی بہت بڑا تھا، کہتے اس نے مجھے پکڑ لیا۔ رنگت بھی بہت سفید تھی، اس کی قد بھی اس کا بہت بڑا تھا، اس نے مجھے پکڑ لیا، اور وہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا۔ وہ کہتا اگلی بات یہ ہے کہ وہ گھوڑا زمین پہ نہیں تھا، بین السماء والارض، وہ گھوڑا زمین و آسمان کے درمیان چل رہا تھا۔ کہتا اس بندے نے مجھے پکڑا اور پھر کیا کیا کہ اس نے میرے ہاتھ بھی باندھ دیے کمر پہ پیچھے کر کے، اور میری ٹانگیں بھی باندھ دی۔ کہتے فاوثقنی رباطن، اس نے مجھے پکڑ کے باندھ دیا، ہاتھ میرے پیچھے باندھ دیے اور ٹانگیں بھی باندھ دی تاکہ میں بھاگ نہ سکوں۔ کہتے میں اس حال میں پڑا ہوا تھا کہ جاءنی عبد الرحمن ابن عوف فوجدنی مربوطا، کہتے اتنے میں عبد الرحمن بن عوف آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں باندھا ہوا پڑا تھا، ہاتھ بھی باندھے ہوئے پیچھے اور ٹانگیں بھی باندھی ہوئی ہیں، اور میں اس حال میں باندھا ہوا تھا، ایسا قیدی کوئی اور نہیں تھا۔ تو جب یہ دیکھا انہوں نے تو فنادا فی العسکر من اثر ھذا، تو انہوں نے لشکر سے پوچھا، اہل ایمان سے پوچھا اس صحابی نے کہ بتاؤ ذرا اس کو کس نے پکڑا ہے، اس کو کس نے گرفتار کیا، اس کا باندھا کس نے ہے؟ تو فلیس احد یدعم انہ اثرنی، کہتے ہیں پورے لشکر میں کسی نے نہیں کہا کہ میں نے اس کو پکڑا ہے، ہر ایک نے انکار کیا۔ کہ جب سب نے انکار کیا تو مجھے اسی حال میں مصطفیٰ کے پاس لیا ہے، اسی طرح باندھا ہوا تھا، ہاتھ بھی باندھے ہوئے، ٹانگیں بھی باندھے ہوئی ہے،
تو مصطفیٰ کے پاس اٹھا کے لے آئے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم, تو آقا نے دیکھا, یبنا ابی حبیش من اثرک, اے حبیش کے بیٹے صاحب بن ابی حبیش, بتا تجھے کس نے گرفتار کیا. فقلت, کہتے میں نے کہا لا عارف, کہ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا, میں نہیں جانتا مجھے کس نے گرفتار کیا ہے. تو یہ کہہ کر پھر یہ خود کہتا ہے وَقَرِهْتُ ان اخبرہ بالذی رأیت, کہتا ہے میرا ابھی خود کلمہ پڑھنے کا موڈ کوئی نہیں تھا, اور میں اس بندے کا بتانا بھی نہیں چاہتا تھا جس نے مجھے پکڑا ہے. اگر میں بتاتا مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کر کہ مجھے اس نے پکڑا جس کا قد اتنا لمبا تھا, گھوڑا اس کا ہوا میں تھا, اور اتنا سفید تھا, اتنا لمبا اس کا قد تھا, ایسا تھا, تو یہ جو مصطفیٰ کے ساتھ غلام کھڑے ہوئے ہیں ان کے سینے اور چوڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ تو ایسے ایسے بندے بھی لڑ رہے تھے, تو ان کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا. کہتے میرا اپنا موڈ کوئی نہیں تھا ابھی کلمہ پڑھنے کا, اور یہ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا. کہتے میں چھپا گیا, میں نے نہیں بتایا. جب میں چھپا گیا تو نبی غیب دان نے پردہ نہیں رکھا, مصطفیٰ نے بتا دیا. تو آقا فرماتے ہیں کہ تو چھپا رہا ہے, تو آقا فرماتے ہیں میں بتاؤں تجھے کس نے پکڑا ہے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم اثرک ملک من الملائکہ, فرمایا تجھے فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے پکڑا ہے. کیونکہ یہاں فرشتے بھی تو آئے ہوئے تھے نا, ہزاروں کی تعداد میں, تو ان میں سے جو ایک فرشتہ پکڑ کے گیا ہے. تو اب آقا کا یہ علم غیب دیکھا صاحب بن ابی حبیش نے, ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے. جب یہ دیکھا کہ جب مجھے پکڑ رہا تھا وہ شخص, بندہ ساتھ تھا کوئی نہیں, اس کو دیکھنے والا ہی میں تھا, تو اب اس کو پتا چلا یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا تھا یہ ایسے نہیں ہو رہا تھا, یہ سب مصطفیٰ کی سربراہی میں ہو رہا تھا. اس نے کہا اے حبیب, اے تاجدار کائنات, اب مجھے بھی اپنی غلامی میں لے لے. اب یہ یوم الفرقان ہے, حق واضح ہو گیا اور باطل کا پتہ چل گیا. کافروں کی طرف سے لڑنے آیا, مصطفیٰ کا یہ معجزہ دیکھ کر, غیب دیکھ کر کہا میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں. اب یہ تو میں نے آپ کو اس فرشتے کا بتایا, اب جبریل کا بھی آپ کو بتا دوں. جبریل بھی چونکہ باقی فرشتے آئے تھے, جبریل کا سردار تھا, یہ بھی آیا ہوا تھا. اب یہ طبقات ابن سعد میں حدیث پاک ہے, بڑی خاص ایک بات ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور جنگ کے ختم ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے لما فارغ رسول اللہ من قتال بدر, جب میرے آقا بدر کے قتال سے جنگ سے فارغ ہوئے تو جا جبریل علی فرس انثى احمر, کہ جبریل آئے ایک ایسی اونٹنی پہ جو سرخ رنگ کی تھی, سرخ رنگ کی گھوڑی پہ, سرخ رنگ کی گھوڑی پہ جبریل بیٹھے ہوئے تھے. اور جبریل نے فرمایا, حدیث آقا فرماتے علیہ درع, اور جبریل نے زرہ پہنی ہوئی تھی, ومعہ رمح, اور جبریل کے ہاتھ میں نیزہ بھی تھا. یعنی زرہ بھی پہن رکھی تھی جبریل نے اور نیزہ بھی پکڑا ہوا ہے, اور سرخ رنگ کی گھوڑی پہ بیٹھا ہوا ہے, سرخ رنگ کی گھوڑی پہ. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, دوران نماز میرے آقا نے دیکھا آگے جبریل ہے, تو آقا جبریل کو دیکھ کے مسکرا پڑے. جب آقا مسکرائے تو جبریل بھی مسکرا پڑا. اب یہ مسکراہٹ جو تھی صحابہ کرام کو نظر آ گئی, کیوں؟ وہ دوران نماز بھی مصطفیٰ کا چہرہ تکتے تھے. ادھر نماز ختم ہوئی, صحابہ کرام نے عرض کیا آقا آپ دوران نماز مسکرائے ہیں, خیریت تھی؟ فرمایا ہاں خیریت تھی. عرض کیا کیا ہوا؟ فرمایا کہ سامنے جبریل کھڑا تھا, ہاتھ میں نیزہ تھا, زیرہ بھی پہن رکھی تھی, سرخ رنگ کی گھوڑی پہ بیٹھا تھا. تو میں نے اسے دیکھا تو میں مسکرانے لگا. کیوں؟ کہ جبریل آیا, اللہ نے بھیجا تھا. جبریل کہتا ہے فقال یا محمد ان اللہ بعثنی الیک, آقا اللہ نے آج آپ کی طرف ہمیں بھیجا. وامرنی, اللہ نے مجھے حکم دیا تھا, اللہ افارقک حتی ترضی, کہ جب تک مصطفیٰ راضی نہ ہو جائیں تو نے مصطفیٰ سے جدا نہیں ہونا. اب جب جنگ ختم ہو گئی, مسلمانوں کو فتح ہو گئی, آقا نماز پڑھا رہے ہیں, جبریل نے سمجھا فتح ہوگی, میرا کام ختم ہو گیا. جبریل چلا اوپر فرشتوں کو لے کے, آگے دروازہ بند, آسمان کا دروازہ بند. تو اللہ نے فرمایا اے جبریل میں نے کہا تھا جب تک مصطفیٰ راضی نہ ہو ان سے جدا نہیں ہونا. اپنی مرضی سے تھوڑی گیا تھا تو, ہم نے بھیجا تھا, مصطفیٰ نے مانگا تھا, تو اپنی مرضی سے کیوں آ رہا ہے؟ جا پتہ کر مصطفیٰ راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے. اگر مصطفیٰ راضی ہیں تو ٹھیک ہے. تو جب میرے آقا نے دوران نماز اس کو دیکھا نا جبریل کو کہ کھڑا ہوا ہے,
نیزہ بھی ہاتھ میں ہے, زرہ پہنی ہوئی ہے. تو آقا دیکھ کے مسکرانے لگے, اور مسکراہٹ کا مطلب جبریل بھی سمجھ گئے, مسکراہٹ کا مطلب یہ تھا جبریل اب پتہ چلا مصطفیٰ کی شان کیا ہے. آیا تھا اپنی مرضی سے جا رہا ہے, نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. جب عرض کیا آقا حال رضیتا, آقا آپ راضی ہیں کہ نہیں؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم نعم رضیت فانصرف. پھر آقا فرماتے ہیں اے جبریل میں راضی ہوں, اب جا سکتا ہے. یہ فرشتے جو تھے یہ اپنی مرضی سے آئے ہی نہیں تھے, مصطفیٰ کے حکم پہ آئے تھے. آقا نے چاہا تو آگے. اب یہ آپ نے سنا, اب اس پر یہ میں نے آپ کو 3-4 روایات, اس پہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے. واقعہ بہت زیادہ ہے, میں نے واقعے کی طرف تو گیا ہی نہیں. میں نے کوشش کی 2-3 باتیں آپ کو وہ بتاؤں جو آپ نے پہلے نہیں سنی. اب اس پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اتنے سارے فرشتے آئے, 5000 فرشتوں کا ذکر تو اللہ قرآن مجید میں کر رہا ہے. 1000 خود بھیجنے کا وعدہ کیا, آخر فرمایا 3000, پھر فرمایا 5000. ہزاروں فرشتے آئے, کافروں کی تعداد ٹوٹل 1000 ہے. تو فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا سب کے لیے, بھی ایک ہی آ جاتا, ایک ہی فرشتہ تو وہی کافی تھا. اور ایک فرشتہ اگر اپنے پر کا ایک تھوڑا سا حصہ مارتا سارے کافر مر جاتے, کوئی ایک بچ کے بھی نہ جاتا. تو ادھر تو بچ کے بھی گئے, اور ادھر پر کیا مارنا ہے, جبریل نے نیزہ اٹھایا ہوا ہے, زرہ پہنی ہوئی ہے, گھوڑی پہ ہے. تو ایک جہاں کافی تھا اور پر ہلکا سا لگاتا تب بھی یہ سارے مر جاتے, ایک بھی نہ بچتا. اور ادھر تو فرشتے نے ایک کافر کو پکڑا اور پکڑ کے مارا بھی نہیں, باندھ دیا. یہ کیا مانا ہے؟ مار دیتا, جو بھاگ رہے تھے ان کو مار دیتے کہ کوئی بچ کے ہی نہ جاتا, ایک بھی کافر بچ کے نہ جاتا تو نام تو بڑا بن جاتا اہل ایمان کا, کوئی ایک بھی نہیں چھوڑا ان کا. لیکن مقصود یہ نہیں تھا. ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مقصود یہ نہیں تھا سب کو مارنا, کیونکہ ان کو حق دکھانا بھی تھا. اگر سارے مر جاتے واپس جا کے حق کا بتاتے کیسے؟ سارے مر جاتے, ان کو موقع کیسے ملتا حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ دوران جنگ آنکھوں سے منظر دیکھے, کس نے پکڑائے؟ فرشتے نے, ہاتھ باندھ دیے, کلمہ پڑھ لیا. اگر فرشتہ مار دیتا یہ کلمہ کیسے پڑھتا؟ اب یہ کافی ساری اس میں چیزیں ہیں جو جس کا میں اختصار سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا کہ صرف فرشتے آئے ہیں, سب کو مارا نہیں. 70 کافر ٹوٹل مرے 1000 میں سے, کچھ قیدی ہوئے. اب سارے کیوں نہیں مرے؟ اب دیکھیں جو پچھلی امتوں میں اس امت میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے امت دعوت میں؟ کہ پچھلی امتیں جب انکار کرتی تھیں اللہ کی طرف سے عذاب آتا, ساری امت پہ عذاب آ جاتا اور سارے مر جاتے تھے. کبھی سارے بندر بن گئے, کبھی سارے خنزیر بن گئے, کبھی بجلی کڑکی اور سارے کے سارے. پچھلی امتوں میں جب کوئی نافرمانی کرتی امت تو ایک فرشتہ جبریل امی آئے, قوم سمود کو دیکھ لیں, قوم لوط کو دیکھ لیں, قوم عاد کو دیکھ لیں, جبریل آتے اور پورے پر بھی نہیں, اپنے پر کا ایک ریشہ تھوڑا سا وہ ہلکا سا حرکت میں آتا, پوری بستیاں الٹ جاتی. تو جہاں جبریل کے پورے پر کا بھی نہیں, ایک ریشے کا تھوڑا سا حصہ حرکت میں آئے, پوری بستیاں الٹ جائیں. یہاں وہ جبریل نیزہ اٹھا کے پھر رہا ہے, یہاں وہ جبریل زرہ پہن کے پھر رہا ہے, اور بچ کے بھی اتنے سارے گئے. تو پتہ چلا باقی امتوں کا معاملہ اور تھا, اس امت کا معاملہ, یہ امت آخری ہے اور موقع بھی آخری ہے. اس کے بعد اگر سارے مر جاتے تو پھر انہی میں سے اللہ چاہتا تھا کہ قرآن کے حافظ بھی بنے جو آئے کھڑے تھے لڑنے. اللہ چاہتا تھا انہی کافروں میں سے ہی کوئی حدیث کے حافظ بنے, راوی بڑھے, مصطفیٰ کے دین کو آگے پہنچائیں. اگر دشمن سارے موقع پہ مر جاتے تو پھر آگے دین کو پھیلانے کے لیے انسانوں کی ضرورت تھی, اس لیے وہ معاملہ نہیں ہوا جو پہلوں کے ساتھ ہوا تھا. ایک وجہ یہ. اور پھر پہلے جو ہوتا تھا فرشتہ آتا تھا اس قوم کے مقابلے میں, وہ جنگ فرشتہ اور اس قوم کے مقابلے میں ہوتی تھی, لیکن یہاں جنگ انسانوں کی انسانوں کے ساتھ تھی, یا انسان انسان سے لڑ رہے تھے, وہ فرشتے ان کے پیچھے معاون بن کے آ رہے تھے. کیونکہ لڑنے والے صحابہ کرام تھے, کیونکہ لڑائی میں طاقت انسانوں کی واضح ہو رہی تھی, ظاہر ہو رہی تھی, تو اللہ نے فرشتے ضرور بھیجے لیکن ان انسانوں کے بھی تابع کر کے بھیجے. فرشتے آئیں گے لیکن پہلی بار یہ خود ان سے نہیں لڑیں گے مقابلے میں ابو جہل کے ساتھ, باقیوں کے ساتھ. اگر ڈائریکٹ ان سے مقابلہ ہوتا فرشتوں کا تو ایک پر مارتے سارے مر جاتے. اور یہ جنگ لکھی جانی تھی مسلمانوں کے نام پر, مسلمانوں نے لڑی ہے.
تو فرشتوں نے لڑی مسلمانوں نے ہے، اس لیے 5000 فرشتہ اگر آیا ہے تو تابع اہل ایمان کی رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتایا انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتہ بھی اس کے تابع کھڑا ہو۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر فضائے بدر پیدا کر لے تو آج بھی اللہ کی بارگاہ سے فرشتے آ سکتے ہیں اور تمہارے پیچھے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں، تمہاری مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ فضائے بدر پیدا نہیں کی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا مال بھی نہ لگے، جان تو جان ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا مال بھی نہ جائے، وہ بھی ہمارے پاس رہے۔ انہوں نے مال کیا، انہوں نے تو جانیں لٹا دی، گھر بار لٹا دیا، بیوی بچے لٹا دیے، اور گھر چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے مدینے آئے۔ اور اپنا گھر آج کون چھوڑتا ہے؟ وطن کون چھوڑتا ہے؟ وطن چھوڑ کے آئے، بیوی بچے وہاں چھوڑ کے آئے، لیکن دین مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے ساری قربانی دی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے پیچھے اپنے فرشتے کھڑے کر دیے۔